दूरी का सबब हो सकती है। मूसा भाई, क्या बाइक पे बाहर जा रहे हैं? क्यों, क्या कुछ मंगवाना है? नहीं भाई, आप ये हेलमेट भूल के जा रहे थे। जीती रहो बहना, अच्छा किया हेलमेट याद दिला दिया, वरना की गुंजाइश ही न रहे, न चालान न सर पे चोट लगने का खतरा और सफर भी महफूज। जलती हुई सिगरेट या कूड़ा करकट सड़क पर ना फेंकिए। This message is brought to you by Sindh Police. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सामीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान। उम्मीद है आप जुमला बाप भले चंगे हैं, सलामत रहें, शाद रहें, आबाद रहें। सामीन इकराम, 22 मार्च को फैज़ रब्ता के मारूफ शायर जनाब एहसान दानिश साहब की बरसी है। जनाब एहसान दानिश साहब ने एक तवील नातिया नज़्म कही, उससे इक़्तिबास पेश खिदमत है और यही कलाम उम्मे हबीबा साहिबा की आवाज़ में भी पेश किया जाएगा। जनाब एहसान दानिश साहब फरमा गए कि हुस्न फितरत को हुजूम आशिक़ां दरकार था, हुस्न फितरत को हुजूम आशिक़ां दरकार था, आशिक़ों को बहरे सजदा आस्तां दरकार था। हुस्न फितरत को हुजूम आशिक़ां दरकार था, आशिक़ों को बहरे सजदा आस्तां दरकार था। चाहिए था आदमी की रहबरी को आदमी, चाहिए था आदमी की रहबरी को आदमी, मुरसिलों को सरबराहे मुरसलां दरकार था। सच तो ये है उस खुदाए दो जहां के वास्ते, सच तो ये है उस खुदाए दो जहां के वास्ते, खत्मे आलम में रसूले दो जहां दरकार था। हाँ मेरे सजदों में थी दानिश इसी दर की तड़प, हाँ मेरे सजदों में थी दानिश इसी दर की तड़प, मेरी पेशानी को बस एक आस्तां दरकार था। हुस्न फितरत को हुजूम आशिक़ां दरकार था, आशिक़ों को बहरे सजदा आस्तां दरकार था। सुबहान अल्लाह, माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला एहसान दानिश साहिब समेत जुमला मरहूमीन मोमिनीन व मोमिनात, मुस्लिमीन व मुस्लिमात जिस कदर दुनिया फ़ानी से रहलत फरमा गए और रहलत फरमा रहे हैं, अल्लाह ताला तमाम को बरीक़ रहमत फरमाए और उन्हें अपने जवार रहमत में ख़ास और आला मकाम अता फरमाए। आमीन इलाही आमीन। सामीन इकराम, फैज़ रब्ता के शायर जनाब एहसान दानिश साहब के नातिया कलाम से प्रोग्राम का आगाज़ हुआ। 22 मार्च 1982 लाहौर में वफ़ात पाने वाले शायर एहसान दानिश, जिनका ख़ानदानी नाम काजी एहसानुल हक और तखल्लुस एहसान और तखल्लुस दानिश भी फरमाते रहे। इनके वालिद काजी दानिश अली बागपत ज़िला मीरठ के रहने वाले थे, लेकिन उन्होंने बाद में कांधला में सुकूनत इख्तियार कर ली, जहां एहसान दानिश साहब 1914 में पैदा हुए 15 फरवरी। यूँ तो एहसान दानिश साहब के वालिद काजी थे और उनका नाम काजी दानिश अली था। उनके पास अच्छी खासी जायदाद भी थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सबका खात्मा हो गया। नतीजा ये हुआ कि उन्हें भी मजदूरी करना पड़ी। एहसान दानिश साहब की तालीम का मसला सामने था। जब वो चौथे दर्जे में आए, यानी चौथी जमात में आए, तो उनकी किताबों के लिए घर के बर्तन भी बेचने पड़े। तालीम जारी रखना तकरीबन नामुमकिन हो गया और आखिरकार ये भी अपने वालिद के साथ मजदूरी करने लगे। बाद अज़ां म्यूनसिपलिटी में मुलाजिम हो गए, लेकिन अफसरों से इनकी बनी नहीं, लिहाजा नौकरी छोड़कर लाहौर चले आए। लाहौर में मेहनत और मुशक्क़त और मजदूरी करने लगे। खुसूसन इमारत साजी के मजदूरों के साथ उन्हें काम करना पड़ा
تحریر فرما گئے کہ علاوہ دیگر عمارتوں کے دیال سنگھ کالج اور پنجاب یونیورسٹی کے دفتر پر مزدوری کرنے کا مجھ کو فخر ہے۔ سامعین اکرام، ان حالات میں بھی احسان دانش صاحب نے کتابوں سے اپنا رشتہ نہیں توڑا، اور جو وقت بھی ملتا کتب بینی میں مصروف رہتے۔ کچھ عرصے کے بعد وہ ایک سیرگاہ میں چوکیدار ہو گئے، اس کے بعد ریلوے کے دفتر میں ملازم ہوئے۔ یہ نوکری بھی راس نہ آئی تو گورنمنٹ ہاؤس میں باغبانی کرنے لگے۔ پھر ان تمام الجھنوں سے الگ ہو کر گیلانی بک ڈپو میں 20 روپے ماہوار پر ملازمت شروع کی۔ اپنا ذاتی کتب خانہ بھی قائم کیا جو مکتبہ دانش کے نام سے لاہور کے محلہ مزنگ میں تھا۔ احسان دانش صاحب اس وقت شاعری کر رہے تھے جب وہ ریلوے کے دفتر میں ملازم تھے۔ یہ بھی دلچسپ بات ہے کہ انہوں نے کسی کے سامنے زانوئے ادب طے نہیں کیا، یعنی کسی کی شاگردی اختیار نہیں فرمائی۔ جو بھی شعری صلاحیت پیدا ہوئی وہ کتب بینی ہی سے ہوئی، یعنی کتابوں کے مطالعے سے۔ احسان دانش صاحب کا شاعری کے بارے میں ایک خاص نقطہ نظر رہا، وہ اس کے معاشرتی پہلو کو بہت اہم سمجھتے رہے اور شاعری کو زندگی کے قریب کر کے اس کے مسائل کا عکس پیش کرنا چاہتے تھے۔ ان کا یہ بھی خیال تھا کہ جذبات اور خیالات اور واقعات کو عام فہم اردو میں پیش کرنا چاہیے تاکہ خواص کے ساتھ ساتھ عوام بھی استفادہ کر سکیں۔ ردیف و قافیے کی پابندی کو وہ لازمی قرار دیتے رہے۔ احسان دانش صاحب ہندی کے غیر مانوس الفاظ استعمال نہیں کرتے۔ ان کی نگاہ میں میر غالب اور فانی بدایونی اہم ہیں۔ میر انیس کے بھی وہ مداح رہے۔ احسان دانش صاحب ایک ترقی پسند شاعر سمجھے جاتے ہیں۔ ترقی پسند حضرات انہیں اپنے زمرے میں رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دراصل احسان دانش بھی ویسے ہی رومانی تصورات رکھتے ہیں جو ترقی پسندوں کی روش رہی ہے۔ چنانچہ ان کا ذہن بھی انقلابی ہے، طبقاتی کشمکش سے بیزار، مروجہ نظام سے متنفر اور عدم مساوات سے دکھی نظر آتے رہے۔ احسان دانش صاحب برابری اور بھائی چارگی کی تلقین کرتے رہے۔ گویا ان کی نگاہ میں شعر و ادب زندگی سے جوجھنے کا نام ہے۔ لیکن ان تمام امور کے باوجود احسان دانش صاحب شاعری کو موسیقی سے ہمکنار رکھنے میں لذت محسوس کرتے تھے، لہذا ان کے ہاں بے ساختگی کے ساتھ ساتھ نغمگی اور ترنم کا احساس ہوتا ہے۔ احسان دانش صاحب نے شخصی مرثیے بھی لکھے، خصوصاً تاجور نجیب آبادی کے بیٹوں کی وفات پر ان کا مرثیہ بڑا پر اثر ہے۔ احسان دانش صاحب کی تخلیقات میں نوائے کارگراں، چراغ آتش خاموش، جادہ نو، زخم مرہم، مقامات، گورستان، شیرازہ، لغات الاصلاح، دستور اردو، خضر عروض، روشنی اور طبقات شامل ہیں ان کی تصنیفات میں۔ آئیے ملک کی معروف ثناخواں ام حبیبہ صاحبہ کی آواز میں احسان دانش صاحب کی طویل نعتیہ نظم سے اقتباس پیش خدمت ہے، سماعت فرمائیے۔ ام حبیبہ کی آواز میں جناب احسان دانش صاحب کی طویل نعتیہ نظم سے یہ اقتباس آپ کی سماعتوں کی نظر۔ فطرت کو جو میں عاشقہ ترکار تھا، عاشقوں کو بہر سجدہ آستاں ترکار تھا، اس بساط خاک
حسن فطرت کو ہجوم عاشقاں درکار تھا، حسن فطرت کو ہجوم عاشقاں درکار تھا، عاشقوں کو بہر سجدہ آستاں درکار تھا، چاہیے تھا آدمی کی رہبری کو آدمی، مرسلوں کو سربراہ مرسلاں درکار تھا، سچ تو یہ ہے اس خدائے دو جہاں کے واسطے، ختم عالم میں رسول دو جہاں درکار تھا، ہاں میرے سجدوں میں تھی دانش اسی در کی تڑپ، میری پیشانی کو بس ایک آستاں درکار تھا، حسن فطرت کو ہجوم عاشقاں درکار تھا، عاشقوں کو بہر سجدہ آستاں درکار تھا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ ام حبیبہ صاحبہ کی آواز میں احسان دانش صاحب کی طویل نعتیہ نظم سے اقتباس آپ نے سماعت فرمایا۔ جناب احسان دانش صاحب 22 مارچ 1982 لاہور میں وفات پانے والے شاعر۔ ان کا ایک اور نعتیہ کلام پیش خدمت ہے سامعین اکرام۔ احسان دانش صاحب فرما گئے اپنے اس نعتیہ کلام میں کہ دو عالم کا امدادگار آ گیا ہے، دو عالم کا امدادگار آ گیا ہے، امین آ گیا غم گسار آ گیا ہے، دو عالم کا امدادگار آ گیا ہے، امین آ گیا غم گسار آ گیا ہے، غریبوں کی جاں کو یتیموں کے دل کو، غریبوں کی جاں کو یتیموں کے دل کو سکون ہو گیا ہے، قرار آ گیا ہے، اصول محبت ہے پیغام جس کا، اصول محبت ہے پیغام جس کا، وہ محبوب پروردگار آ گیا ہے، اب انسان کو انسان کا عرفان ہوگا، اب انسان کو انسان کا عرفان ہوگا، یقین ہو گیا اعتبار آ گیا ہے، بجھے گا نہ جس کا چراغ محبت، بجھے گا نہ جس کا چراغ محبت، وہ پیغمبر ذی وقار آ گیا ہے، زمانے کو اب اپنی منزل مبارک، زمانے کو اب اپنی منزل مبارک کہ ایک خضر صد رہ گزار آ گیا ہے، دو عالم کا امدادگار آ گیا ہے، امین آ گیا غم گسار آ گیا ہے، غریبوں کی جاں کو یتیموں کے دل کو سکون ہو گیا ہے، قرار آ گیا ہے، اصول محبت ہے پیغام جس کا، وہ محبوب پروردگار آ گیا ہے، اب انسان کو انسان کا عرفان ہوگا، یقین ہو گیا اعتبار آ گیا ہے، اور بجھے گا نہ جس کا چراغ محبت، وہ پیغمبر ذی وقار آ گیا ہے، زمانے کو اب اپنی منزل مبارک کہ ایک خضر صد رہ گزار آ گیا ہے، دو عالم کا امدادگار آ گیا ہے، امین آ گیا غم گسار آ گیا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ اللہ تعالیٰ احسان دانش صاحب کو غریق رحمت فرمائے۔ 22 مارچ 1982 لاہور میں وفات پانے والے شاعر کے نعتیہ کلام پیش کیے گئے۔ امید ہے آپ کو رمضان المبارک کی ان بابرکت ساعتوں میں پسند آئیں گے یہ کلام۔
سجاد عابدی خوش آمدید کہتے ہیں. سجاد عابدی صاحب جزاک اللہ، سلامت رہیے. آپ نے پروگرام میں اپنے ہونے کا احساس دلایا. کراچی سے سجاد عابدی، جیتے رہیے. سامعین اکرام، آج 22 مارچ کو جناب احسان دانش صاحب کی برسی ہے، جن کے نعتیہ کلام پیش کیے گئے. ساتھ ساتھ ہماری ایک کرم فرما ہے منامہ بحرین میں مقیم محترمہ نعیمہ پروین صاحبہ آج ہی کی تاریخ دنیا میں تشریف لائیں. ڈھیروں دلی دعائیں. سلامت رہیے محترمہ نعیمہ پروین صاحبہ. محترمہ نعیمہ پروین صاحبہ فرماتی ہیں کہ دعاؤں میں یا رب اثر چاہتی ہوں، دعاؤں میں یا رب اثر چاہتی ہوں، میں تیری ہی سیدھی ڈگر چاہتی ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. دعاؤں میں یا رب اثر چاہتی ہوں، میں تیری ہی سیدھی ڈگر چاہتی ہوں. نہ شہرت کی خواہش نہ زر چاہتی ہوں، نہ شہرت کی خواہش نہ زر چاہتی ہوں، میں جنت کے لال و گوہر چاہتی ہوں. یہ دنیا سفر ہے، مسلسل سفر ہے. یہ دنیا سفر ہے، مسلسل سفر ہے. مسافر ہوں، زادِ سفر چاہتی ہوں. ملے جس کا ثمر مجھے آخرت میں، ملے جس کا ثمر مجھے آخرت میں. الہی میں ایسا شجر چاہتی ہوں. میں ظلمت میں بھٹکی ہوئی تیری بندی، میں ظلمت میں بھٹکی ہوئی تیری بندی. بہت تھک گئی ہوں، سحر چاہتی ہوں. تیرے در پہ جھک کر جو اٹھے نہ ہرگز، تیرے در پر جھک کر جو اٹھے نہ ہرگز. میں ایسی جمی ایسا سر چاہتی ہوں. دعاؤں میں یا رب اثر چاہتی ہوں، میں تیری ہی سیدھی ڈگر چاہتی ہوں. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ محترمہ نعیمہ پروین صاحبہ. ڈھیروں دلی دعائیں. سلامت رہیے. آپ ہی منامہ بحرین میں مقیم ہمارے عہد کی کرم فرما محترمہ نعیمہ پروین صاحبہ. سلامت رہیے، شاد رہیے، آباد رہیے. سامعین اکرام، رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ، عشرہ مغفرت، 11 رمضان المبارک. نعیمہ پروین صاحبہ کی وال سے کہ کبھی کبھی خیال آتا ہے کہ اگر وہ اتنا رحیم نہ ہوتا تو مجھ جیسے کہاں جاتے، جو ایک پل میں مومن تو دوسرے پل میں منافق ہوں. اور یہ بات صرف وہی جانتا ہے، کسی کو پتہ بھی نہیں لگنے دیتا. نہ جانے کتنے دن، کتنے مہینے، کتنے ہی سال اس کی نافرمانیوں میں گزار کر صرف ایک بار اسے پکار لو تو وہ رب العزت کہتا ہے حاضر ہوں میرے بندے. سوچو بھلا ایسا بھی کوئی ہوتا ہے سوائے رب العزت کے،
سچ میں اس کی محبت کمال ہے، لازوال ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سورہ نور کے حوالے سے محترمہ نعیمہ پروین صاحبہ نے ایک اور بات شیئر کی ہے کہ جب تم گھروں میں داخل ہوا کرو تو اپنے لوگوں یعنی گھر والوں کو سلام کہا کرو، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبارک اور پاکیزہ تحفہ ہے۔ کیا آپ گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کرتے ہیں، یا کسی سے بھی ملنے جاتے ہیں، یا راستے میں آپ کو کوئی ملتا ہے تو آپ اسے سلام کہتے ہیں؟ اگر نہیں تو اس بار رمضان المبارک میں آپ نے اپنی عادت بنانی ہے سلام کرنے کی۔ کیوں بنانی ہے؟ یہ آیت کا ترجمہ اور حدیثیں کیا کہہ رہی ہیں کہ جب تم گھروں میں داخل ہوا کرو تو اپنے لوگوں یعنی گھر والوں کو سلام کہا کرو، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبارک اور پاکیزہ تحفہ ہے۔ سورہ نور آیت نمبر 61 اور سنن ابو داؤد حدیث نمبر 5195 میں درج ہے کہ السلام علیکم کہنے سے 10 نیکیاں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنے سے 20 نیکیاں، اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنے سے 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ اور ویسے بھی سلام کے لیے جان پہچان کی ضرورت بالکل نہیں ہے، چھوٹے اور بڑے کی بھی اس میں کوئی تمیز نہیں، بڑے بھی چھوٹوں کو سلام کر سکتے ہیں۔ محترمہ نعیمہ پروین صاحبہ سلامت رہیے، ماشاءاللہ آج آپ کا یوم ولادت ہے، جیتی رہیے، سلامت رہیے۔ محترمہ نعیمہ پروین صاحبہ کی وال سے ایک اور بات کہ آپ کے ایک سوٹ کی قیمت آپ کے لیے شاید صرف ایک سوٹ جتنی اہمیت رکھتی ہے، مگر ایک غریب شخص کے لیے یہ رقم شاید اس کے ہفتے بھر کے رکے ہوئے بہت سے کاموں کے لیے کافی ہو سکتی ہے۔ کسی مسکین کے پھٹے پرانے لباس کو نئے لباس میں بدل سکتی ہے، کسی بھوکے کے پیٹ کی آگ کو بجھا سکتی ہے، کسی مفلس خاندان کے لیے ایک وقت کی افطاری کا سامان مہیا کر سکتی ہے، روزگار کی تلاش میں نکلے کسی معصوم بچے کے دل کو خوشی سے بھر سکتی ہے، کسی بیوہ اور یتیم بچوں کی مدد میں لگ سکتی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کے اپنے رشتہ دار یا پڑوس میں ہی کوئی ضرورت مند ہو، اس کی ضرورت میں استعمال ہو سکتی ہے۔ رمضان المبارک کے اس مقدس اور بابرکت مہینے میں قربانی کیجیے، 2 کی جگہ 1، 3 کی جگہ 2 سوٹ بنا لیجیے، مگر اللہ تعالیٰ کی راہ میں بھی اپنا مال ضرور خرچ کیجیے۔ آج ہی نیت اور ارادہ کیجیے، صدقات دیجیے، دینے والے بنیے، لینے والے
مل جائیں گے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کے وہ تمام بندے جو دل میں انسانوں کا درد رکھتے ہیں، وہ کسی نہ کسی طرح کسی شخص کی مدد ضرور کرتے ہیں۔ آج بھی ایسے لوگوں کی دنیا میں کمی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ اس کے دیے ہوئے مال میں سے کسی بھی ضرورت مند کی ضرورت پوری کر سکیں۔ ایک اور اچھی بات محترمہ نعیمہ پروین صاحبہ کی وال سے کہ اگر کوئی روزہ دار سے بد کلامی کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ انسان کا ہر نیک عمل خود اسی کے لیے ہے مگر روزہ کہ وہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، اور روزہ گناہوں کی ایک ڈھال ہے۔ اگر کوئی روزے سے ہو تو اسے فحش گوئی نہ کرنی چاہیے اور نہ شور مچائے۔ اگر کوئی شخص اس کو گالی دے یا لڑنا چاہے تو اس کا جواب صرف یہ ہو کہ میں ایک روزہ دار آدمی ہوں۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، روزہ دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی بو سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ روزہ دار کو دو خوشیاں حاصل ہوں گی، ایک تو جب وہ افطار کرتا ہے تو خوش ہوتا ہے، اور دوسرے جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا تو اپنے روزے کا ثواب پا کر خوش ہوگا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ محترمہ نعیمہ پروین صاحبہ۔ آج محترمہ نعیمہ پروین صاحبہ کا یوم ولادت ہے اور ان کی وال سے اچھی باتیں آپ تک پہنچ رہی ہیں۔ بہت شکریہ محترمہ رانا ام لیلا صاحبہ، سلامت رہیے۔ وعلیکم السلام رانا ام لیلا صاحبہ۔ خوشا نصیب زہ نصیب مدینے کی حاضری نصیب ہوئی، مبارک ہو۔ تنویر اختر بھائی کیماڑی کراچی پاکستان سے، سر ہر کدے آؤ سر جی، کی حال نے سر جی؟ ہمارے محسن بڑے بھائی تنویر اختر صاحب کیماڑی کراچی پاکستان سے، سر سبحان اللہ رانا ام لیلا صاحبہ مدینے سے سلام۔ کچھ عطا فرمائیے نا، اپنا نہ صحیح، کسی کے کلام سے کوئی انتخاب۔ 12:43 سے 22 مارچ سن 2024 جناب احسان دانش صاحب کی برسی کے موقع پر ان کے کلام پیش کیے گئے، آپ نے سماعت فرمائے۔ عہد حاضر کے معروف سینئر شاعر ہیں، ہمارے پاکستان ایئر فورس سے اسکواڈرن لیڈر کے عہدے سے سبکدوش ہوئے جناب فیروز ناطق خسرو صاحب۔ ان کا مجموعہ کلام حمد، نعت، منقبت اور سلام پر مشتمل یہ مجموعہ کلام ہے، ہزار آئینہ۔ سبحان اللہ۔ اس میں انہوں نے ایک نعتیہ نظم میں فیروز ناطق خسرو صاحب نے فرمایا کہ شفاعت چاہیے روز قیامت آپ کی آقا، شفاعت چاہیے روز قیامت آپ کی آقا، کوئی دامن دریدہ جیب خالی ہے سوالی ہے، کسی کے کاسے جاں کو فلک گردش میں رکھتا ہے، زمین قدموں کے نیچے سے سرکتی ہے، ہوا آوازہ کستی ہے، مگر اس نفسا نفسی کی فضاؤں میں جو اس نے حرف لکھے ہیں، جو مضمون اس نے باندھا ہے وہ سادہ ہے، سمجھ میں آنے والا ہے،
عقیدت کے جو موتی اس نے پلکوں میں پروئے ہیں وہ نعتوں میں سموئے ہیں، اجالے میں کبھی دن کے کبھی راتوں میں لکھا ہے، گواہی دونوں آنکھیں دے رہی ہیں کتنی برساتوں میں لکھا ہے۔ یہی اس کی گزارش ہے، یہی اپنا اثاثہ ہے، انہی کی برکتوں سے اپنی راہوں میں اجالا ہے، کہیں ایک چاند نکلا ہے، اسی ایک چاند کا ہر گھر میں حالہ ہے، شفاعت چاہیے روز قیامت آپ کی آقا، کوئی دامن دریدہ جیب خالی ہے، سوالی ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ جناب فیروز ناطق خسرو صاحب عہد حاضر کے سینئر معروف شاعر مقیم کراچی پاکستان کے مجموعہ کلام ہزار آئینہ سے ایک نعتیہ نظم آپ کی سماعتوں کے سپرد کی گئی۔ ہمارے عہد کے سینئر معروف شاعر جناب فیروز ناطق خسرو صاحب کا یہ مجموعہ کلام ہے ہزار آئینہ۔ ماشاءاللہ، سلامت رہیں سر، حمد نعت منقبت اور سلام جناب فیروز ناطق خسرو صاحب۔ سامعین اکرام، فیروز ناطق خسرو صاحب ہمارے عہد کے معروف شاعر ہیں، ان کے دیگر مجموعہ جات بھی بہت سے مجموعہ منظر عام پر آئے۔ اس وقت ہمارے ہاتھ میں ہزار آئینہ موجود ہے، حمد نعت منقبت اور سلام موجود ہیں اس میں۔ فرماتے ہیں ایک اور نعت میں جناب فیروز ناطق خسرو صاحب، کیسے در آقا سے پلٹ جاؤں میں خالی، کیسے در آقا سے پلٹ جاؤں میں خالی، دل صورت کشکول ہے اور آنکھ سوالی، کیسے در آقا سے پلٹ جاؤں میں خالی، دل صورت کشکول ہے اور آنکھ سوالی، اے کاش رہے ہاتھ میں آئی ہوئی جنت، اے کاش رہے ہاتھ میں آئی ہوئی جنت، تا عمر میں پکڑے رہوں روزے کی یہ جالی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ محترمہ رانا ام لیلہ صاحبہ، آپ ابھی زیارتوں سے واپس آئی ہیں۔ اے کاش رہے ہاتھ میں آئی ہوئی جنت، تا عمر میں پکڑے رہوں روزے کی یہ جالی، اور صحرا کی کڑی دھوپ میں سرکار دو عالم، صحرا کی کڑی دھوپ میں سرکار دو عالم، ہیں پیڑ کا سایہ کہیں پھولوں بھری ڈالی، وہ باغ نہ کیوں پھولے پھلے فضل خدا سے، وہ باغ نہ کیوں پھولے پھلے فضل خدا سے، محبوب خدا آپ ہوں جس باغ کے مالی، اور امید شفاعت کی نہ کیوں حشر میں رکھوں، امید شفاعت کی نہ کیوں حشر میں رکھوں، جز آپ کے ہوگا نہ کوئی وارث و والی، اور بڑھ بڑھ کے فرشتوں نے قدم عرش پر چومے، بڑھ بڑھ کے فرشتوں نے قدم عرش پر چومے، حوروں نے نچھاور کری تاروں بھری تھالی، ہے حمد کے لائق نہ سخن نعت کے قابل، ہے حمد کے لائق نہ سخن نعت کے قابل، حسان کا لہجہ ہے نہ آواز بلالی، طالب ہوں معانی معافی کا قوافی کے سفر میں، طالب ہوں معافی کا قوافی کے سفر میں، مجرم ہوں مقدر ہے اگر خدمت عالی،
اور سچ کا ہے اس کا ہے نبی دوست جو ہے دوست علی کا، اس کا ہے نبی دوست جو ہے دوست علی کا، سچ ہے کبھی ایک ہاتھ سے بجتی نہیں تالی، حاصل جو مجھے خاک مدینہ ہوئی خسرو، حاصل جو مجھے خاک مدینہ ہوئی خسرو، سر پر کبھی ڈالی کبھی آنکھوں میں لگا لی، کیسے در آقا سے پلٹ جاؤں میں خالی، دل صورت کشکول ہے اور آنکھ سوالی، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ، کیا کہنے جناب فیروز ناطق خسرو صاحب، سلامت رہیے۔ کیسے در آقا سے پلٹ جاؤں میں خالی، کیسے در آقا سے پلٹ جاؤں میں خالی، کیسے در آقا سے پلٹ جاؤں میں خالی، کیسے میں در آقا سے پلٹ جاؤں میں خالی، دل صورت کشکول ہے اور آنکھ سوالی، آقا دل صورت کشکول ہے اور آنکھ سوالی، اے کاش رہے ہاتھ میں آئی ہوئی جنت آقا، اے کاش رہے ہاتھ میں آئی ہوئی جنت، تا عمر میں پکڑے رہوں روزے کی یہ جالی، آقا تا عمر میں پکڑے رہوں روزے کی یہ جالی، حاصل جو مجھے خاک مدینہ ہوئی خسرو، حاصل جو مجھے خاک مدینہ ہوئی خسرو، سر پر کبھی ڈالی کبھی آنکھوں میں لگا لی، کیسے در آقا سے پلٹ جاؤں میں خالی، آقا دل صورت کشکول ہے اور آنکھ سوالی، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ جناب فیروز ناطق خسرو صاحب کا کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کی گئی 12:54 سے۔
کیا کہنے جناب حنیف عابد صاحب، ہمارے عہد کے معروف شاعر. سر سلامت رہیے. آپ کے کلام پیش کیے جائیں گے انشاءاللہ. حنیف عابد صاحب 23 مارچ 1964 دنیا میں تشریف لائے. بڑے بھائی سر سر سر. جناب حنیف عابد صاحب سلامت رہیے سر. سامعین اکرام، جناب حنیف عابد صاحب کراچی میں مقیم ہمارے عہد کے معروف شاعر، سینئر شاعر ہیں. اپنے نعتیہ کلام میں فرماتے ہیں کہ ایک عالم انوار میرے دل میں بسا ہے، 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 روضہ جو تصور میں کبھی دیکھ لیا ہے، آقا روضہ جو تصور میں کبھی دیکھ لیا ہے، اس اشک میں مہتاب منور کی ضیا ہے، اس اشک میں مہتاب منور کی ضیا ہے، جو اشک تیری یاد میں آنکھوں سے بہا ہے، آقا جو اشک تیری یاد میں آنکھوں سے بہا ہے، قرآن ہے سینے میں تو ہونٹوں پہ محمد صلی اللہ، قرآن ہے سینے میں تو ہونٹوں پہ محمد ہیں، لازم و ملزوم نہیں کوئی جدا ہے، آقا ہیں لازم و ملزوم نہیں کوئی جدا ہے، دیکھا جو فرشتوں نے رخ پاک تو بولے، آقا دیکھا جو
فرشتوں نے رخ پاک تو بولے، محبوب خدا ہے یہی، محبوب خدا ہے، ہاں ہاں محبوب خدا ہے یہی، محبوب خدا ہے۔ ہم جیسے غریبوں کا یہاں ذکر بھلا کیا، آقا ہم جیسے غریبوں کا یہاں ذکر بھلا کیا، ہر شاہ اسی کوچے رحمت کا گدا ہے، ہاں ہاں ہر شاہ اسی کوچے رحمت کا گدا ہے۔ انسان ہے انسان ہے بے چہرہ بھی ہے، انسان ہے چہرہ بھی ہے انسان کا، لیکن انسان ہے چہرہ بھی ہے انسان کا، لیکن ایمان یہ کہتا ہے کہ وہ سب سے جدا ہے، آقا ایمان یہ کہتا ہے کہ وہ سب سے جدا ہے۔ عابد میں کہاں نعت محمد کی جسارت، آقا عابد میں کہاں نعت محمد کی جسارت، جو کچھ بھی لکھا ہے یہ اسی در کی عطا ہے، آقا جو کچھ بھی لکھا ہے یہ اسی در کی عطا ہے۔ ایک عالم انوار میرے دل میں بسا ہے، آقا ایک عالم انوار میرے دل میں بسا ہے، روضہ جو تصور میں کبھی دیکھ لیا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ جناب حنیف عابد صاحب عہد حاضر کے معروف شاعر مقیم کراچی پاکستان کا کلام نعت کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کی گئی۔ جناب حنیف عابد صاحب عہد حاضر کے معروف شاعر مقیم کراچی پاکستان، آپ 23 مارچ 1964 دنیا میں تشریف لائے۔ آپ نے اپنے ایک اور نعت کلام میں فرمایا کہ حضور جب بھی کبھی
یاد آپ کی آئی، حضور جب بھی کبھی یاد آپ کی آئی، اندھیرے دور ہوئے دل میں روشنی آئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور جب بھی کبھی یاد آپ کی آئی، اندھیرے دور ہوئے دل میں روشنی آئی، ہجوم کار جہاں اور یاد ماہ عرب، ہجوم کار جہاں اور یاد ماہ عرب، خدا کا شکر ہے ایسی بھی ایک گھڑی آئی۔ بھٹک رہے تھے اندھیروں میں بتکدے والے، بھٹک رہے تھے اندھیروں میں بتکدے والے، حضور آپ جو آئے تو روشنی آئی۔ وہ ستا رہے تھے غم روز و شب بہت، لیکن ستا رہے تھے غم روز و شب، لیکن ستا رہے تھے غم روز و شب بہت، لیکن لیا جو نام نبی درد میں کمی آئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ستا رہے تھے غم روز و شب بہت، لیکن لیا جو نام نبی درد میں کمی آئی۔ در حضور پر سجدہ ہی کرنے والا تھا، در حضور پر سجدہ ہی کرنے والا تھا، کہ درمیان میں عجب رسم بندگی آئی۔ میں ایک عالم عرفاں میں کھو گیا اس دم، میں ایک عالم عرفاں میں کھو گیا اس دم، میری نظر میں مدینے کی جب گلی آئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں ایک عالم عرفاں میں کھو گیا اس دم، میں ایک عالم عرفاں میں کھو گیا اس دم، میری نظر میں مدینے کی جب گلی آئی، اور ہماری جان ہو نالین پر فدا عابد، ہماری جان ہو نالین پر فدا عابد، جو عرش چوم کے واپس ہنسی خوشی آئی۔ حضور جب بھی کبھی یاد آپ کی آئی، اندھیرے دور ہوئے دل میں روشنی آئی۔ ہجوم کار جہاں ہجوم کار جہاں اور یاد ماہ عرب، خدا کا شکر کہ ایسی بھی ایک گھڑی آئی۔ بھٹک رہے تھے اندھیروں میں بتکدے والے، بھٹک رہے تھے اندھیروں میں بتکدے والے، حضور آپ جو آئے تو روشنی آئی۔ ستا رہے تھے غم روز و شب بہت، لیکن لیا جو نام نبی درد میں کمی آئی۔ در حضور پر سجدہ ہی کرنے والا تھا، کہ درمیان میں عجب رسم بندگی آئی۔ میں ایک عالم عرفاں میں کھو گیا اس دم، میں ایک عالم عرفاں میں کھو گیا اس دم، میری نظر میں مدینے کی جب گلی آئی، ہماری جان ہو نالین پر فدا عابد، ہماری جان ہو نالین پر فدا عابد، جو عرش چوم کے واپس ہنسی خوشی آئی۔ حضور جب بھی کبھی یاد آپ کی آئی، اندھیرے دور ہوئے دل میں روشنی آئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ حنیف عابد صاحب کراچی میں مقیم ہمارے عہد کے معروف شاعر کا نعتیہ کلام، دوسرا نعتیہ کلام پیش کیا گیا، کہ اسی دوران ہماری سینئر براڈ کاسٹر، اس سے قبل بھی ایک براڈ کاسٹر رانا ام لیلا صاحبہ نے اپنے ہونے کا احساس دلایا، جو کہ حال ہی میں مدینے سے لوٹ کر آئی ہیں، اور محترمہ افروز رضوی صاحبہ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ وعلیکم السلام، سلامت رہیے میڈم۔ پروگرام میں موجود سب دوستوں کو بھی سلام، کچھ کم ہے اس وقت، بہرحال تمام کو آپ کی جانب سے سلام پہنچا، اور تمام کی جانب سے آپ کو وعلیکم السلام، اور جن کی سالگرہ ہے ان سب کے لیے ڈھیروں دلی دعائیں اور سالگرہ مبارک کا پیغام دیا محترمہ افروز رضوی صاحبہ۔ سلامت رہیے، جزاک اللہ۔
1:11 11 رمضان المبارک عشرہ مغفرت کا آغاز ہو چکا ہے۔ ابراہیم عابدی جیتے رہیے، بہت مبارک، کیا بات ہے ابراہیم عابدی، آپ کو ترقی مبارک، آپ کے ساتھ ساتھ ان تمام احباب کو، ہمارے سجیلے افسران اور سجیلے جوانوں کو ترقی مبارک کہ جنہوں نے ترقی حاصل کی۔ اللہ تعالیٰ مزید ترقی عطا فرمائے، آمین الہی آمین۔ ابراہیم عابدی پسر من ماشاءاللہ ترقی پائی آپ نے، اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمارے تمام سجیلے افسران اور جوانوں کو اسی طرح ترقی پر ترقی عطا فرماتا رہے، آمین الہی آمین۔ بہت شکریہ سجاد عابدی، جیتے رہیے۔ تنویر اختر صاحب جیتے رہیے سر۔ رانا ام لیلہ صاحبہ، محترمہ افروز رضوی صاحبہ اور ابراہیم عابدی جیتے رہیں، سلامت رہیں ماشاءاللہ۔ حنیف عابد صاحب عہد حاضر کے معروف شاعر، مقیم کراچی پاکستان، 23 مارچ 1964 دنیا میں تشریف لائے۔ ان کا ایک اور تیسرا نعتیہ کلام بہت شکریہ میڈم۔ محترمہ افروز رضوی صاحبہ کی جانب سے ابراہیم عابدی آپ کو بہت مبارکباد، اور آپ کو بھی ابراہیم کی ترقی مبارک جی، جزاک اللہ خیر مبارک۔ دعاؤں سے نوازا آپ نے کہ اللہ تعالیٰ سدا کامیاب رکھے، آمین الہی آمین۔ آپ بھی سلامت رہیے۔ جناب حنیف عابد صاحب، اپنے نعتیہ کلام میں فرمایا کہ آپ کی نسبت سے بڑھ کر اور کیا درکار ہے، آپ کی نسبت سے بڑھ کر اور کیا درکار ہے، دو جہانوں میں یہی سب سے بڑی دستار ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ کی نسبت سے بڑھ کر اور کیا درکار ہے، دو جہانوں میں یہی سب سے بڑی دستار ہے، اڑ کے پہنچوں گا مدینے دیکھنا ایک دن ضرور، ہائے ہائے، اڑ کے پہنچوں گا مدینے دیکھنا ایک دن ضرور، سر میں سودا دل میں ارمانے شہ ابرار ہے، سبحان اللہ۔ میری خاموشی پر کیوں حیران ہیں اہل چمن، میری خاموشی پر کیوں حیران ہیں اہل چمن، ان کے بلبل کی خاموشی بھی لب گفتار ہے۔ کیوں نہ سب ایمان لائیں مرسل آخر ہیں وہ، کیوں نہ سب ایمان لائیں مرسل آخر ہیں وہ، دست قدرت کا یہی تو اولین شہکار ہے۔ آج بھی ہیں آسماں پر ظلمتوں کی بدلیاں، آج بھی ہیں آسماں پر ظلمتوں کی بدلیاں، روشنی غار ہرا کی آج بھی درکار ہے۔ اے جہنم بن نہیں سکتے ہیں وہ ایندھن تیرا، اے جہنم بن نہیں سکتے ہیں وہ ایندھن تیرا، جو غلام مصطفیٰ ہیں ان کا بیڑا پار ہے، اور رحمت للعالمین ہیں آپ ہی سب کے لیے، رحمت للعالمین ہیں آپ ہی سب کے لیے، اس حقیقت سے بھلا عابد کسے انکار ہے۔ آپ کی نسبت سے بڑھ کر اور کیا درکار ہے، دو جہانوں میں یہی سب سے بڑی دستار ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حنیف عابد صاحب سلامت رہیے سر۔ حنیف عابد صاحب نے
ایک مطلع عنایت فرمایا ہے، ماشاء اللہ۔ اور مطلع یہ ہے سامعین اکرام، حنیف عابد صاحب 23 مارچ 1964 دنیا میں تشریف لانے والے ہمارے بڑے بھائی عہد حاضر کے معروف شاعر، ان کا یہ مطلع کہ ماشاء اللہ کیا بات ہے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ مطلع عنایت فرمایا جناب حنیف عابد صاحب نے کہ محمد کا فرمان دیوان میرا، محمد کا فرمان دیوان میرا، علی سے محبت ہے ایمان میرا، سبحان اللہ۔ محمد کا فرمان دیوان میرا، محمد کا فرمان دیوان میرا، علی سے محبت ہے ایمان میرا، سبحان اللہ۔ محمد کا فرمان دیوان میرا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محمد کا فرمان دیوان میرا، علی سے محبت ہے ایمان میرا، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے۔ من کنت مولاہ فہذا علی مولا، آقا نے فرمایا نا کہ جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا، علی مولا، علی مولا، نبی مولا، علی مولا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جیتے رہیے حنیف عابد سر۔ کلام پسند فرمانے کا بہت شکریہ میڈم افروز رضوی صاحبہ نے، سبحان اللہ۔ حنیف عابد صاحب کا خوبصورت نعتیہ کلام، جزاک اللہ آپ کے لیے۔ آئیے پھر ہمارے عہد کے وسیم احمد وسیم صاحب نعت گو شاعر اور نعت خواں بھی ہیں، حمد پڑھتے ہیں، نعتیں پڑھتے ہیں اور منقبت بھی پڑھتے ہیں ماشاءاللہ۔ سندھ پولیس ایف ایم 88.6 ریڈیو پر مہمان شاعر کی حیثیت سے تشریف لائے تھے جناب وسیم احمد وسیم صاحب، سن 2015 کی بات ہے۔ آئیے اسی پروگرام کا ایک کلپ سماعت فرمائیے، اس میں وسیم احمد صاحب نے گزشتہ پروگرام میں ہم نے ان کا حمدیہ کلام پیش کیے اور اس سے قبل ان کا نعتیہ کلام بھی پیش کیا، اور آج منقبت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سن 2015 میں جب آپ تشریف لائے تھے پروگرام آئینہ ادب میں، تو جناب وسیم احمد وسیم صاحب نے اس میں منقبت بھی عطا فرمائی تھی۔ آئیے وسیم احمد صاحب کا لکھا ہوا کلام انہی کی آواز میں۔ رہتا ہے تیرا ذکر ہمیشہ میرے گھر میں، سبحان اللہ سبحان اللہ، رہتا ہے تیرا ذکر۔ حمد و نعت خواں اور نعت گو شاعر ثنا خواں جناب وسیم صاحب کا کلام سن 2015 11 جولائی کو تشریف لائے تھے، ان کے ساتھ ہم نے بھی مل کر پڑھا تھا۔ یہ کیا کلام ہے سماعت فرمائیے۔ رہتا ہے ہمیشہ کی بدولت ہی یہ شوشہ میرے گھر میں، اپنا کلام پیش کیا انہوں نے۔ اس کی بدولت ہی یہ شوشہ میرے گھر میں، دروازے پہ
محتاج جو آنے کا ہے خدشہ میرے گھر میں، جب دائی حلیمہ نے پایا شہدی کو، جب دائی حلیمہ نے پایا شہدی کو، بولی وہ کہ محشر کا ہے نوشا میرے گھر میں، سبحان اللہ، نعتیہ کلام، کہ وہ محشر کا ہے نوشا میرے گھر میں، در تک تیرے پہنچوں میں نہیں میری رسائی، در تک تیرے پہنچوں میں نہیں میری رسائی، لیکن تیرے روضے کا ہے نقشہ میرے گھر میں، یا رب ہے وسیع میں دل مضطر کی دعائیں، یا رب ہے وسیع میں دل مضطر کی دعائیں، سب بولے شہدین کی بھاشا میرے گھر میں، رہتا ہے تیرا ذکر ہمیشہ میرے گھر میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنے۔ ان کے بن جاؤ گدا ان سے ہی فریاد کرو، ان کے بن جاؤ گدا ان سے ہی فریاد کرو، سب کی سنتے ہیں صدا دل سے انہیں یاد کرو، اور دل کو تسکین ملے گی ایسے وسیم مضطر، دل کو تسکین ملے گی ایسے وسیم مضطر، ذکر سرکار سے دل اپنا تم آباد کرو، ان کے بن جاؤ گدا ان سے ہی فریاد کرو، سب کی سنتے ہیں صدا دل سے انہیں یاد کرو۔ 11 جولائی سن 2015 کا کلپ آپ نے سماعت فرمایا جناب وسیم احمد وسیم صاحب کی آواز میں، اور اب ایک اور کلام ہاتھ ہیں جی، فرمائیے گا۔ گو پاس نہیں کچھ بھی خیالات بڑے ہیں، گو پاس نہیں کچھ بھی خیالات بڑے ہیں، بلوائیے در پہ کے سوالات بڑے ہیں، ہو جاؤ فدا سرورے کونین پہ لوگو، جو ان کا ہوا ان کے ہی درجات بڑے سبحان اللہ، ہے بے ادبی جنبش لب آپ کے در پر، ورنہ دل بے تاب کے جذبات بڑے ہیں، ہے خوف تجھے کس لیے وسیع حشر کے دن کا، ہے خوف تجھے کس لیے وسیع حشر کے دن کا، قسمت تیری اچھی کہ تیرے ساتھ بڑے ہیں، گو پاس نہیں کچھ بھی خیالات بڑے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ 11 جولائی سن 2015 کی ریکارڈنگ سماعت فرما رہے ہیں آپ۔ یہ خیالات کا اظہار، آخری لمحات ہیں پروگرام کے، کیسا لگا اور کیا ارادے ہیں آگے، اور ٹریفک کے حوالے سے جو ہم باتیں کرتے ہیں اس کے حوالے سے ہمارے سننے والے بھی سن رہے ہیں، تو مختصر الفاظ میں یہی کہنا چاہوں گا کہ ٹریفک ذرا بہت دیکھ بھال کے ڈرائیو کرے، اس لیے کہ جان جو ہے بہت قیمتی ہے، ایک ہی دفعہ ملتی ہے، لہٰذا جلد بازی نہ کریں اور دیکھ بھال کے ڈرائیو کریں، اور اپنا بھی خیال رکھیں، دوسروں کا بھی خیال رکھیں۔ بے شک
بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا کہ رمضان المبارک کی ان ساعتوں میں جب کہ دنیا مصروف ہوتی ہے آپ نے ہمیں وقت بخشا، یہاں تشریف لائے آپ. بہت بہت آپ کی تشریف آوری کا شکریہ. آپ کا بھی شکریہ ہے جو مجھے مدعو کیا، اور تمام سامعین کا جو مجھے پسند کیا، سب کا شکر گزار ہوں. جی ہم آپ کے شکر گزار ہیں، اور الحاج یوسف اسماعیل صاحب آپ کا بھی بے حد شکریہ، آپ تمام سامعین کا بے حد شکریہ. اور اب ہمیں ٹیکنیکل معاونت کی بھی ضرورت ہے کیونکہ 2015 کی ریکارڈنگ پیش کی گئی، اور 1:27 ہوئے ہیں. سامعین اکرام، پروگرام بہار عقیدت سے اب سمے آن پہنچا ہے آپ سے اجازت کا. اور دیکھتے ہیں چلتے چلتے کیا پوزیشن ہے آپ کی. جزاک اللہ تمام جملہ احباب کا. سلامت رہیں. سجاد عابدی، تنویر اختر صاحب، رانا ام لیلہ صاحبہ، فروز رضوی صاحبہ، ابراہیم عابدی جیتے رہیں. اور اس سے قبل کا پروگرام آپ نے پسند فرمایا ابراہیم عابدی. ایک بار پھر آپ کو اور آپ کے تمام ساتھیوں کو سجیلے جن کو ترقی ملی ہے اللہ تعالیٰ مبارک فرمائے. شہزاد ہاشم سمانہ صاحب، جناب توقیر تقی صاحب، ممتاز عابدی جیتے رہیے. ندیم آذر صاحب، رانا اعجاز تبسم صاحب، محترمہ نعیمہ پروین صاحبہ، آج آپ کا یوم ولادت ہے، ڈھیروں دلی دعائیں، سلامت رہیے. ارشد باری بھائی، عظمت باری بھائی، جزاک اللہ. فرحاد حسین رومی صاحب، رخشندہ مہر صاحبہ، محمد بنارس خان آوان صاحب، وسیم راجپوت صاحب، خوش آمدید وسیم راجپوت صاحب جیتے رہیے. سفر ندیم زاری انجم صاحب، حسن رضا صاحب، علی شاکر صاحب، جزاک اللہ. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. بشارت رسول سمرو منجا مٹھڑا قربا تہاں جو لکھ تھورا سمرو ادا. بشارت رسول سمرو صحیح لکھ تھورا. علی کونین الغروی صاحب، جزاک اللہ جزاک اللہ. شبیر شاہد صاحب ڈسکا، سیالکوٹ پنجاب پاکستان سے، سر جزاک اللہ. طائف سے عبدالعزیز چشتی صاحب، جزاک اللہ. محترمہ امت الحی وفا صاحبہ، جزاک اللہ. سلامت رہیں جملہ احباب، جیتے رہیں. حنیف عابد سر، سلامت رہیے. 23 مارچ آپ دنیا میں تشریف لائے. توقیر تقی صاحب، جزاک اللہ. اور زرنگار عباس صاحب، جزاک اللہ. محمود سلیمان صاحب، جزاک اللہ. شبیر شاہد صاحب، جزاک اللہ. سید فرقان حیدر صاحب لاہور سے، نوجوان شاعر، جزاک اللہ. سلامت رہیے. شبیر حسین صاحب، سجیلے پولیس آفیسر انسپیکٹر شبیر حسین صاحب، جزاک اللہ. سلامت رہیے. علی شاکر صاحب جیتے رہیے، آپ بھی سلامت رہیے. ارشد باری بھائی، عظمت باری بھائی. شوق انصاری صاحب، جزاک اللہ. سب انسپیکٹر نظر محمد بھائی، جزاک اللہ. نظر بھائی کتھے ہو تسی؟ جیتے رہیے سر. شبیر شاہد صاحب، سلامت رہیے سر. شب کے اس پہر شبیر شاہد صاحب موجود ہیں ہمارے ساتھ. ڈسکا، تحصیل ڈسکا، ضلع سیالکوٹ پنجاب پاکستان، سلامت رہیے سر. ہے کچھ تازہ کلام سر؟
ماہ رواں میں صرف اصلاحی کلام، حمدیہ، نعتیہ، منقبت، سلام یہ شامل ہو رہے ہیں۔ پروگرام شاعری سچ بولتی اپنے معمول کے مطابق ہوگا عید کے موقع پر، اور عید کے موقع پر زندگی بخیر انشاءاللہ ظریفانہ کلام بھی پیش کیے جائیں گے، اور اس میں ہمارے ساتھ ظاہر ہے کہ عید کا موسم جب ہوگا، عید کا سما، تو اس کے حوالے سے تھوڑا سا آپ کے لبوں پر مسکراہٹیں لانے کے لیے ہمارے ساتھ کچھ شخصیات بھی ہوں گی۔ ماہ رواں میں بھی ہم نے کوشش کی، لیکن ارادے ٹوٹ جاتے ہیں، کوششیں بعض اوقات ساتھ نہیں دیتا سلسلہ، اسٹوڈیو کا کام مکمل نہیں ہو پایا، ثنا خانوں کو مدعو کرنا تھا، نہیں کر سکے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ زندگی بخیر، آئندہ حاضری ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے، سب کا خیال رکھیے، جیتے رہیے، سلامت رہیے۔ شعراء اکرام کی وال پر جا کر کلام تلاش کرنے پڑتے ہیں اور بمشکل کلام مل پاتے ہیں۔ کیا کروں گر نہ کروں چاک غریباں اپنا، تو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے تمام شعراء اکرام کو کہ وہ حمدیہ اور نعتیہ اشعار بھی انہیں کہنے کی توفیق حاصل ہو۔ آمین الہی آمین۔ غزلیں تو خوب کہہ رہے ہیں، رمضان کے مہینے میں کم سے کم نعت نہ صحیح آپ سے تو حمد کی توفیق اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرما دے۔ آمین الہی آمین۔ جی تمام شعراء اکرام کے لیے یہ دعا ہے۔ چلیں اب اجازت چاہتے ہیں، زندگی بخیر، آئندہ حاضری ہوگی انشاءاللہ۔ اپنا خیال رکھیے، سب کا خیال رکھیے گا۔ عشرہ مغفرت کا آغاز ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنے تمام پیاروں کے طفیل امت مسلمہ کے ہر فرد کی مغفرت فرمائے۔ آمین الہی آمین۔ جملہ شعراء اکرام جو فیس بک پر موجود ہیں ان سے گزارش ہے کہ اپنی تصاویر، ظاہری تصویر کے ساتھ ساتھ اپنی باطنی تصویر یعنی اپنا کلام ضرور لگائیے، اور ماہ رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ آپ سب کو توفیق عطا فرمائے، جتنے ہمارے اہل قلم شعراء اکرام ہیں، کہ آپ کم سے کم حمدیہ کلام تو ضرور لکھیں، کہنے کی سعادت حاصل ہو۔ اس کے بعد پھر نعتیہ کلام بھی۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی، اجازت چاہتے ہیں۔ خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جس سے اندیشہ زوال نہ ہو۔ جیتا رہے پیارا پاکستان اور دنیا بھر کے تمام امن پسند انسان جیتے رہیں، سلامت رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں۔ ہم چلے فی امان اللہ۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ و ناصر۔